हाय अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अमीर हमज़ा एंड जैसे कि वीडियो के टाइटल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे है। सो आई वाज इन MD CAT एस्पायरेंट एंड दिस ईयर आई गॉट 158 मार्क्स आउट ऑफ 180। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आई वांट टू शेयर माय स्टोरी के कैसे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बट फिर भी आपकी श्योरिटी नहीं होती कि आप मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। इट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क बट इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं आपकी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन के लिए। मेरे जैसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स होंगे जिनके साथ भी मेरी जैसी सेम कहानी हो चुकी होगी एंड दे विल बी डिसहार्टेड। इवन आई वाज डिसहार्टेड एंड आई एम डिसहार्टेड। बट ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर होते हैं बिकॉज ऑफ नॉट देयर ओनली हार्ड वर्क बट बहुत सारी चीज़ें उनके साथ अनफेयर होती हैं और उसकी वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। सो मेरी वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही। एज फॉर माई बैकग्राउंड, आई completed my matriculation from a very rural area। बहुत ज़्यादा ही बैकवर्ड एरिया से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ शांगला में, जिसका नाम है दामोड़ी। इन द सेंस ऑफ आजकल तो वो बैकवर्ड नहीं है, बहुत आगे चला जा चुका है, बट हमारे टाइम पे इट वाज। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल दामोड़ी। आई गॉट 1052 मार्क्स 1052 मार्क्स आउट ऑफ 1100। वो टाइम पे कोरोना था 9th क्लास में। सो 1052 मार्क्स है मेरे मैट्रिक में एंड आफ्टर दैट आई गॉट स्कॉलरशिप इन पार्क मारिफ पेशावर, जहाँ से मैंने अपना FSC किया और बहुत अच्छे मार्क्स से किया। लाइक 1124 आउट ऑफ 1100 मेरे मार्क्स थे। सो सबकी तरह फिर मुझे भी जाना था एक ऐसी जंग लड़ने जो कि बहुत सारे बच्चे लड़ते हैं। एज अ फ्रेशर आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर MD CAT। उस टाइम पे आई गेस मुझे याद नहीं है बट जुलाई का महीना था। सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। और मैं एक चीज़ ये बता दूं कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था आई वॉज द टॉपर। उस साल मेरी सिलेक्शन भी हो चुकी थी फॉर टर्की। टर्की बुर्सराई स्कॉलरशिप, जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्कॉलरशिप लग गई थी। और मेरे साथ मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनकी स्कॉलरशिप वहाँ पे लगी थी। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं पढ़ रहा था बट मेरी माइंड में एक चीज़ थी कि शायद नहीं बट बल्कि मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। तो मुझे उम्मीद नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन था कि मेरा MBBS में वहाँ पे ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे मार्क्स 572 थे आउट ऑफ 600, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन होती है। तो मेरे मार्क्स 572 थे एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 4th of August एंड सुबह नमाज के बाद मुझे एक नोटिफिकेशन आती है कि एज आई ओपन इट, सो वहाँ पे मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन होती है एंड मैं बहुत खुश हुआ। और जब मैंने वो लिंक जो था वो खोला, जीमेल में जो लिंक था, तो मैं उस टाइम बहुत खुश हुआ। सुबह का टाइम था, मैं अंदर घर गया कि मुझे नोटिफिकेशन आ चुकी है, बट मैंने पूरा उसे पढ़ा नहीं था बिकॉज आई न्यू दैट आई एम सेलेक्टेड इन मेडिसिन। लाइक मेरा ये ख्याल था। बट एज आई ओपन इट, तो वहाँ पे मुझे नीचे दिख रहा था कि फिजियोथेरेपी। उससे पहले मैं फिजियोथेरेपी, DPT वगैरह इनके बारे में कुछ नहीं जानता था। तो आई वॉज सेलेक्टेड इन DPT। तो उसे देख के आई वॉज रियली डिसहार्टेड कि मैं चाहता था कि मैं अब्रॉड जाऊँ, बल्कि मैं कॉलेज आया भी इसीलिए था कि मैं अब्रॉड जाऊँ, बट वहाँ पे शायद मेरी किस्मत नहीं लिखी थी। तो आई वॉज रियली डिसहार्टेड। बट उस टाइम पे सारे लोग जो भी अगर मेरी जगह कोई होता तो वो भी यही करता जो मैंने किया शायद। इट वॉज अ बिग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे आप इतने यंग होते हो और वहाँ से कोई आगे नहीं गया होता। तो आपको अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अब्रॉड जाने की इतनी यंग एज में, तो हर कोई जाना चाहेगा। तो मैंने भी सेम सिलेक्शन की, बहुत सारे लोगों के साथ मशवरा किया, जो कि मैं अभी समझता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी लोगों के साथ मशवरे करना, हर एक के साथ। तो आई वॉज मिक्सड, मैं बिल्कुल ब्लैंक था एंड इट वॉज 4th of August
اینڈ سپتمبر میں ایم ڈی کیٹ بھی ہونے والا تھا. اینڈ اس ٹائم پہ آئی گاٹ ڈسٹریکٹڈ بیکاز آف دس. جو چیز میرے لیے اچھا ثابت ہونا چاہیے تھی وہی میرے لیے زحمت بن گئی. تو آئی اسٹل ریممبر کہ 4 اگست تھا اور میں بہت خفا تھا بیکاز میں نے جو پریپریشن اسٹارٹ کی تھی تو آئی واز تھنکنگ اٹ ایز اے سیکنڈری تھنگ بیکاز میری مائنڈ سیٹ ایسی بن چکی تھی کہ آئی ول بی سلیکٹڈ ان MBBS ان ٹرکی. بٹ قدرت کو منظور نہیں تھا اینڈ آئی وازنٹ سلیکٹڈ ان MBBS. سو DPT آیا. میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا اینڈ آخرکار میں اتنا پریشر ہینڈل نہیں کر پایا, اپنے ڈیسیجنس خود نہیں لے پایا, جس کی وجہ سے آئی چوزڈ کہ میں باہر جاؤں. حالانکہ مجھے DPT کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا, وہ میرا پیشن ہی نہیں تھا, بٹ پھر بھی میں نے اس کو چوز کیا, پتہ نہیں کیوں اس ٹائم پہ. تو میں اس کے لیے اسلام آباد گیا, جو پروسیجر وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ میں نے کیا. جو میرا پریشیس ٹائم تھا MD کیٹ کا وہ میں نے انویسٹ کیا ان ویزا پروسیس. سو ویزا بھی لگ گیا, سب کچھ لگ گیا. تو پھر اس کے بعد ایسا تھا کہ جو فلائٹس آئیں تو مجھے امید تھی کہ وہ MD کیٹ سے پہلے آئے گی, کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر تھا کہ اگر میں نے MD کیٹ دیا تو اس میں تو میرا ہونے نہیں والا, کیونکہ اس کی ریزن یہ تھی کہ آئی وازنٹ پریپیئرڈ, میں نے اس کے لیے تیاری نہیں کی تھی. تو میں نے اسکیپزم کا وہ راستہ اختیار کیا کہ اگر میرا فار ایگزامپل 22 سپتمبر کو شاید ہمارا ٹیسٹ تھا, تو اس سے پہلے میں اگر ٹرکی چلا جاؤں گا تو مجھے ٹیسٹ بھی نہیں دینا پڑے گا. بٹ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. میرا ٹیسٹ مجھے ابھی یاد نہیں ہے, بٹ جو میری فلائٹس تھی تو وہ 3 اکتوبر کو 3 اکتوبر کو ڈیلے ہو گئی. پہلے ٹیسٹ سے پہلے تھی بٹ پھر بعد میں ہو گئی, کیونکہ میں نے آلریڈی اپلائی کیا تھا, ایڈمیشن کیا تھا ٹیسٹ کے لیے, تو پھر مجھے اس میں اپیئر ہونا ہی تھا. تو جو میری تیاری تھی اس کو میں نے تھوڑا سا بوسٹ اپ کیا 20 days میں, اینڈ میں نے ٹیسٹ دے دیا. سو جو پہلا ٹیسٹ میں نے دیا اس کے لیے مجھے پتا تھا کہ میرا نہیں ہونے والا, بٹ پھر بھی جس ٹائم میں ٹیسٹ میں بیٹھا تھا نا, لٹرلی میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا کہ میرے اوپر وہاں پہ کیا گزر رہی تھی. مجھے سارے فلیش بیکس واپس یاد آ رہے تھے, اینڈ جو پوری محنت تھی اینڈ مائی میٹرک اینڈ مائی FSC اینڈ آل, تو آئی واز ریئلی ڈسہارٹیڈ. بٹ دین جب میں ٹیسٹ سے باہر نکلا مجھے یاد نہیں, مجھے پتہ بھی نہیں چل پا رہا تھا کہ میں کتنا دور آ چکا ہوں ٹیسٹ کے سینٹر سے اکیلا, اور میں سوچوں میں گم تھا کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا. مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ. اگر میں تھوڑا سا بھی اور پڑھتا تو شاید میرا سلیکشن وہاں پہ ہو جاتا, بٹ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. ایز آئی کیم ہوم, میرا ٹرکی سے اس سے پہلے میں ٹرکی کے لیے بالکل خوش تھا, بٹ جیسے میں واپس آیا تو مجھے ریالٹی پتہ چلی کہ جس چیز کے لیے میں باہر جا رہا تھا, جو میں سوچ رہا تھا کہ یو ہیو ٹو اسکیپ فرام پاکستان, صرف وہی سوچ, تو اس کی وجہ سے میرا ٹرکی کے جانے کا من نہیں تھا, سچ بتاؤں تو. فلائٹس آ چکی تھی اینڈ 3 اکتوبر کو میری فلائٹس تھی, اینڈ میں بہت زیادہ اسکیئرڈ تھا بیکاز وی لیو ان پشتون فیملی. سو بہت زیادہ کنزرویٹو مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ. آئی کیم ہوم, I knew that I am not selected. I went to my father and ان کو بتایا کہ I don't want to go to Turkey. And Alhamdulillah, I am so proud of my father that انہوں نے ہر حالت میں مجھے سپورٹ کیا. People taunted me. Even some people came to me personally and said to me that بہت برا بلا کہا مجھے لوگوں نے, but my father supported me. سپورٹڈ مائی ڈیسیجن. انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر مجھے یقین ہے, تم جو بھی کرو گے آئی ول سپورٹ یو. ویزا پروسیس میں پیسے بھی بہت لگے, 1 lakh تک میرے پیسے بھی ضائع ہو گئے وہاں پہ. بٹ مائی فادر سیڈ دیٹ اٹس اوکے بیٹا, آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہو یو کین ڈو اٹ اینڈ آئی ول سپورٹ یو. اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل فار مائی پیرنٹس کہ انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا ایون ان مائی ڈاؤن فال. سو آئی چوز کہ میں ریپیٹ کروں گا. اینڈ جس دن مجھے یاد ہے کہ کل وہ میری 5 AM کو فلائٹ تھی اسلام آباد سے ٹو استنبول, تو
اس سے پہلے میرے ماموں وغیرہ سب آئے بیکاز وہ میرا اچھا ہی چاہتے تھے کہ میں باہر جاؤں. سو بہت فورس کیا مجھے, بٹ میرا دل اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا ٹرکی سے, تو میں ٹرکی نہیں گیا. وہاں پہ میری رزق نہیں تھی تو میں نہیں گیا. اینڈ آئی واز ویری ڈپریسڈ دیٹ ٹائم, اور 2 مہینے تک میں بہت زیادہ ڈپریسڈ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دکھا ہی دیتا ہے. دن ان مائی لائف ان اکیڈمی جس کا نام میں خیال نہیں لیتا ہوں, تو EPPR اکیڈمی کے سر سے میرا رابطہ ہوا, سر فہد, اینڈ میں ان کا بہت زیادہ تھینکفل ہوں کہ انہوں نے میری اتنی ہیلپ کی. اینڈ میں مہپارہ انجلی میر جو کہ میرے لیے ایک سسٹر کی طرح, ایک مینٹور کی طرح تھی, شی ہیلپ می اے لاٹ, کیونکہ میرے دوستوں کا ایڈمیشن ہو چکا تھا جن کے مارکس مجھ سے کم تھے بیکاز آف دیئر فاٹا سیٹس. تو میں ان کے لیے تو خیر بہت خوش تھا. بٹ ایک انسان کو ہوتا ہے کہ آپ سلیکٹ نہیں ہوئے جس چیز کے لیے آپ نے ڈریم کی تھی, جس چیز کے لیے آپ پیرنٹس نے ڈریم کی تھی. آپ کی فیملی میں بہت زیادہ ٹائم تک کوئی ڈاکٹر نہیں رہا, لائک اٹ واز, میرے ماموں ڈاکٹر ہے بٹ انہوں نے چائنا سے MBBS کیا. اس کے بعد فیملی میں کوئی ڈاکٹر نہیں رہا, تو ایک خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. سو میں نے ریپیٹنگ کا سوچا, اینڈ ریپیٹنگ میں آئی ورک ریئلی ہارڈ. ایون آئی اسٹل ریممبر کہ میں نے ایک ڈائری لی تھی, پہلے دن سے میں اپنے پلانس بناتا تھا اینڈ پراپر میں اسٹڈی کرتا تھا. سو ایسا چلتا رہا اینڈ آئی کمپلیٹڈ مائی کورس. اینڈ بیچ میں کافی ڈسٹریکشنز آئی جن کا میں یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا, بٹ ڈسٹریکشنز کیم اینڈ میں نے اس سے فائٹ اپ کیا. اینڈ میں نے اپنا فون کوئی 4 مہینے کے لیے بند کر دیا تھا فل, میرے پاس کوئی فون نہیں تھا, اونلی لیپ ٹاپ. تو میں نے اپنا کورس وغیرہ کمپلیٹ کیا, اور اس کے بعد میرا ایک دوست کامران جس کا ایڈمیشن ایوب میڈیکل کالج میں ہو چکا ہے الحمدللہ, اور میں اس کے لیے بہت خوش ہوں. تو اس کے ساتھ میرا رابطہ ہوا, ہم نے ایک ساتھ ہی اسٹڈی کی. تو اس کے بعد ہمیں عید آئی, عید کے بعد میں ہاسٹل گیا, ہاسٹل میں ہم دونوں نے اچھے سے پڑھا, بہت اچھے سے پڑھا. بٹ چلتا رہا, ہم نے ٹیسٹ وغیرہ بھی دیے, سب کچھ کیا, پراپرلی اسٹڈی بھی کی. 300 ڈیز تک میں اپنا سب کچھ سیکریفائز کر کے, اپنا فون, اپنا سوشل میڈیا, سب کچھ سیکریفائز کر کے آئی ڈیڈیکیٹڈ آل مائی ٹائم ٹو مائی اسٹڈیز. ایون جو عصر کا ٹائم ہوتا تھا اس ٹائم بھی ہم پڑھتے تھے, اونلی نماز بریک اور کھانے کا بریک لیتے تھے, اور اس کے علاوہ ہم پڑھتے تھے. بٹ وہ ایک غلطی تھی. میں کہوں گا کہ ایمڈیکیٹ کا ٹیسٹ اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا ہم اس کو بناتے ہیں. ایمڈیکیٹ کا ٹیسٹ بہت ایزی ہوتا ہے, بٹ بیکاز آف مشکل ٹیسٹ وہ میری بہت بڑی غلطی تھی کہ میں مشکل جو NG کانٹیسٹ وغیرہ ہوتے تھے ان کو میرے ساروں کو دیا, اور اس میں میرے مارکس 150 اور 160 کے درمیان ہی آتے تھے. بٹ جو میرے دوست تھے ساروں کے مارکس 160 پلس آتے تھے, تو وہ ایک کمپیریزن کی چیز تھی جس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. تو سب کچھ دیا اینڈ آئی کمپیئرڈ مائی سیلف, جو کہ میری بہت بڑی غلطی تھی بیکاز ہر ایک کا اپنا اسٹڈی ٹیکنیک الگ ہوتا ہے. تو میرے مارکس اتنے نہیں آ رہے تھے, جس کی وجہ سے میں اکیلے بہت زیادہ ڈپریسڈ ہونے لگا. لاسٹ تک آتے میں پہلے سے اتنا میں نے پڑھا کہ لاسٹ تک آتے آئی واز کمپلیٹلی ڈرینڈ, میری اندر پوری انرجی ختم ہو چکی تھی. سو جو کہ میں اپنے دوست وغیرہ کسی کو بھی نہیں بتا پا رہا تھا. سو آئی ڈیسائڈیڈ کہ آئی ول گو ہوم فار دا لاسٹ 20 ڈیز, کیونکہ اس ٹائم پہ ٹیسٹ لیٹ نہیں ہوا تھا, اکتوبر 26 تک نہیں گیا تھا. سو آئی ڈیسائڈیڈ کہ میں گھر چلا جاتا ہوں, وہاں سے ہی میں جہاں سے میں پڑھتا تھا وہاں پہ پڑھوں گا. میں گھر گیا اینڈ اٹ واز مائی سیکنڈ مسٹیک, میں سچ کہوں گا, کیونکہ میں گھر گیا, یہ نہیں کہ میں نے پڑھا نہیں, وہاں پہ میں نے بہت اچھے سے پڑھا, ایون بہت زیادہ محنت کی. جب 6 اکتوبر تک میں نے اتنا پڑھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بٹ آن 6 اکتوبر جب میرے EPPR کے میں آن لائن ٹیسٹ بھی دے رہا تھا, اور فزکس اینڈ سیکنڈ سے میں نے باقی لیکچر وغیرہ لیے تھے, تو 6 اکتوبر 2025 ٹیسٹ لیٹ, اس سے کچھ دن پہلے میرے پاس کوئی اسکرین شاٹس وغیرہ نہیں ہوں گے, بٹ میرے مارکس آلموسٹ 174 آئے تھے لاسٹ جو ٹیسٹ تھا. بٹ 6 اکتوبر سے لے کے 26 اکتوبر تک جب جس طرح ٹیسٹ لیٹ ہوا,
وہ ٹائم میرے لیے بہت ہی زیادہ برڈن بن گیا، بیکاز میں نے آلریڈی میرے مائنڈ میں تھا کہ میں 6 اکتوبر کو ٹیسٹ دوں گا، تو جو 20 دن زیادہ ایکسٹرا ملے تو اس کا میرے اوپر بہت زیادہ نگیٹو اثر ہوا، بیک گراؤنڈ میں بہت زیادہ نوائز آ رہی ہو، تو میں بیمار ہو گیا، اینڈ پتہ نہیں کیوں بٹ میں بہت زیادہ کانسٹنٹلی سٹنگ آورز میرے بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور میں فزیکل ایکٹیویٹی وغیرہ نہیں کر رہا تھا، میں نماز وغیرہ بھی وہاں پہ ہی پڑھتا تھا، تو یہ مسجد تھوڑا سا دور تھا، تو میں نے ایک جگہ ایسولیٹ ہو کے پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا، تو میں آئی گاٹ سم انفیکشن، تو اس کی وجہ سے میں بیٹھ نہیں پا رہا تھا صحیح سے، کیونکہ کافی کچھ ٹائم کے بعد مجھے درد ہونا شروع ہو جاتی، تو میرا لاسٹ میں ریویژن بالکل نہیں ہوا، تو میرا پورا سال جو میں نے پڑھا تھا وہ ٹیسٹ سے پہلے میرا پورا بلری تھا، اور میری دوسری غلطی یہ تھی کہ میں ہاسپٹل بھی نہیں جا رہا تھا، مجھے جانا چاہیے تھا ہاسپٹل، میں نہیں گیا کیونکہ مجھے لگا میرا ٹائم ضائع ہوگا، میں کھڑے ہو کر پڑھتا بھی تھا اور بریک لے کے پڑھتا تھا، اور میں بہت زیادہ اس ٹائم پہ ڈپریشن کی جو لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے نا، اور وہ میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر پا رہا تھا، تو ایون آئی ایم ناٹ ایبل ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ، جو ڈپریشن والی فیز تھی میری، بٹ پھر اس کے بعد میں نے صحیح سے لاسٹ میں نہیں پڑھا، ان دا لاسٹ 14 days آئی کوڈ اسٹل ریممبر کہ پورے سال جب بندہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے پڑھ کے لاسٹ میں اس کو بیماری ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہا، وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ پڑھے بٹ وہ پڑھ نہیں پا رہا، تو اس کی وجہ سے میرے اوپر مینٹل بہت زیادہ پریشر ہونا شروع ہو گئی، جو میں کسی کے ساتھ ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا، بٹ آفٹر دیٹ میں صحیح سے پڑھ نہیں پایا، فزکس کیمسٹری میری بلر رہ گئی، بایو میں نے پوری ایک دن میں ختم کر لی، لاسٹ ویک میں 2 دن میں، تو ٹیسٹ سے پہلے ایک دن پہلے میں سینٹر میرا دور تھا، تو میں ایک دن پہلے گھر سے گیا، میرے ابو بھی میرے ساتھ تھے، تو ابو بھی میرے ساتھ تھے، اینڈ وی وینٹ ٹو دا ہاسپٹل بیکاز میرا جو پین تھا بہت زیادہ ایکسٹریم تھا، اینڈ ہاسپٹل گیا میں، ہاسپٹل میں جب ہم نے ٹیسٹ وغیرہ کیے لاسٹ ڈے پہ، اس سے پہلے بس پین ہوتا تھا میں پین کلرز لیتا تھا، اور ایون میں انجیکشن وغیرہ بھی میں نے لگائے تھے، تو وی وینٹ ٹو دا ہاسپٹل، اینڈ جس سے میں نے ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروایا، تو اس سے پتہ چلا کہ دیر واز بس شاید تھا، بٹ آئی کانٹ ایکسپلین اٹ، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے پین کلرز دی اور کہا کہ تم کل یہ پین کلرز کر کے تمہارا ٹیسٹ ہو جائے گا اچھے سے، پھر اس کے بعد دیکھا چلا، میں ٹیسٹ میں بیٹھا ہے، وی آل نو کہ اس پر ٹیسٹ کتنا ایزی آیا تھا، میں نے بایو کا پورشن کیا، فزکس کا پورشن کیا، اور میرا بہت اچھا ہوا، اس کے بعد ایز آئی وینٹ ٹو کیمسٹری کے 45 تک MCQs جو میں نے کیے، تو جو بلری کانسیپٹس تھے میرا نہ پڑھنے کی وجہ سے لاسٹ میں، اسپیشلی سیکنڈ ایئر کیمسٹری جو آرگینک پورشن سے کچھ MCQs آئے تھے، کچھ انآرگینک سے، تو وہ میرا نہ پڑھنے کی وجہ سے لاسٹ 14 days میں وہ بلر تھے، اینڈ آئی کونٹ میک اٹ، اینڈ میرے کیمسٹری میں 14 MCQs رانگ ہو گئے، فزکس میں میرے 1 MCQ رانگ تھا، اینڈ اس طرح بایو میں بھی، اور لاجیکل ریزننگ اور انگلش تو ایزی تھا، تو اس میں میرے 1-2 MCQ رانگ ہو گئے تھے، سو آئی گاٹ 158 مارکس۔ ہاں، اس سے پہلے میری مینٹل پریشر میرے اوپر اتنا تھا کہ میں نے جو ہے 2-3 MCQ رانگ فل بھی کر دیے تھے، جو کہ مجھے پتہ چلا ڈائریکٹ، بٹ وہ ہو گیا تھا مجھ سے، اینڈ میں جب بیٹھا تو MCQs کے جو نمبرنگ تھے اس کو میں نے کاؤنٹ کیا، تو آئی گاٹ، جو جیسے مجھے پتہ چلا جب ہم گھر واپس آ رہے تھے، تو ٹیسٹ میرا اچھا ہوا تھا، لائک 160 میرے MCQ واپس صحیح تھے، بٹ اس کے بعد جب رزلٹ آیا تو 158 تھے، شاید 2 MCQ جو تھے میں نے جو غلط شاید کاؤنٹ کیا ہوں گے، تو 158 تھے، تو اسٹل ہوپ تھی، بٹ ایز پھر میرٹ آیا تو دیکھا کہ
170 پلس میں ہوئی, 800 پلس بچے ہیں, 894 بچے ہیں, اینڈ میری 91 پوائنٹ سم تھنگ ایگریگیٹ بن رہی ہے, 91.4 اور کچھ, مجھے یاد نہیں ہے ابھی. تو I didn't get selected and I can't explain کہ میری کیا غلطی تھی اس میں, یا میں نے شاید محنت اتنی کافی نہیں کی ہوگی. I can't explain anything but نہیں ہوا میرا. اینڈ مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جن کا نہیں ہوا ہوگا, اینڈ ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا. جو سلیکٹڈ بندے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سارے, بٹ جو پین ہمارے اندر ہوتی ہے, جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے, اینڈ ان کے ساتھ کوئی ایسا ٹریجڈک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا سلیکشن نہیں ہو پاتا, تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا, ان کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ خیر تمہارا نہیں ہوا, تم نے محنت کی تھی. تو ایوری ون سیز کہ شاید اس نے محنت کم کی ہوگی, بٹ نو, نے محنت کی تھی, بٹ تھنگز ڈنٹ گو ویل جس طرح ہم چاہتے تھے. بٹ الحمدللہ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. اینڈ آفٹر دیٹ 2 months ہو چکے ہیں میرے ابھی, اور ناؤ میں بہت اچھی جگہ پہ ہوں. اینڈ آئی ہیو اسٹارٹڈ مائی CA. اسٹل آئی ایم کنفیوزڈ کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے. آئی ایم بلینکڈ کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے. بٹ اگر میری اتنی محنت کے بعد میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی آزمائش ڈالی ہوگی, میں بیمار ہوں گا, تو شاید اگر میرا سلیکشن نہ ہونا اس میں کوئی خیر ہوگی. بٹ آئی ڈریمڈ اباؤٹ اٹ. میں چاہتا تھا کہ میں ایک اچھا ڈاکٹر بنوں, بٹ ابھی تک میں نے CA اسٹارٹ کیا ہے, بٹ آئی ہیونٹ ڈیسائیڈڈ کہ میں آگے کیا کروں گا. سو اٹ از 27 دسمبر اینڈ نیا سال بھی شروع ہونے والا ہے. سال کا پہلا مہینہ آپ کو بہت سارے سپنے دکھاتا ہے, بٹ سال کا اینڈ آپ کو ریالٹی دکھاتا ہے کہ جیسا آپ چاہتے ہو ویسا لازمی نہیں ہے کہ ہو. مجھے پتہ ہے کہ میرے جیسے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کا سلیکشن نہیں ہوا ہوگا. انہوں نے محنت کی ہوگی بٹ ان کا سلیکشن نہیں ہوا ہوگا. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ایون یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوتا, بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ہو چکا ہوگا. اینڈ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو 3-4 ایئرس اس فیلڈ کو دیتے ہیں, بٹ پھر بھی ان کا نہیں ہوتا. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ لائف میں انسکسیزفل ہو. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ فضول بنایا گیا. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کا دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو آر انسکسیزفل. سو ڈس ہارٹ نہیں ہونا اینڈ اسٹل کمنٹ ڈاؤن کہ آپ میں جس کا سلیکشن ہوا تو کنگریٹس ان کو, اور جن کا سلیکشن نہیں ہوا تو ان کی پلاننگ کیا ہے آگے. ول دے پرسو دا MBBS بائی ریپیٹنگ, یا انہوں نے کوئی اور فیلڈ جوائن کی ہے. اینڈ آلسو کمنٹ ڈاؤن کہ میں کیا کروں آگے, اگلا سال آنے والا ہے. تو یہ میری پہلی ویڈیو ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں میں ادھر ادھر یہ بول رہا ہوں گا, بٹ یہ میری پہلی ویڈیو ہے. آئی ایم لٹرلی, میں نے یہ ویڈیو اسی نیت سے بنائی ہے کہ میں اپنی جرنی جو ہے وہ شیئر کر پاؤں. اینڈ اس کانٹینٹ کی بہت زیادہ کمی ہے یہاں پہ کہ جو بچے سلیکٹ نہیں ہوئے ان کے بارے میں کوئی بول رہا ہوں, بیکاز سارے جو سلیکٹ ہوئے ہوں ان کے بارے میں سارے بولتے ہیں, بٹ جو سلیکٹ نہیں ہوئے ان کے بارے میں کوئی بولے. تو ان لاسٹ آئی وڈ تھینکس ٹو آلمائٹی اللہ. میں ان کے فیصلوں پہ بہت شکر گزار ہوں. اینڈ آگے جو بھی ہوگا وہ پہلے سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. اینڈ ڈس ہارٹ نہیں ہونا. اف یو تھنک دیٹ یو کین ڈو اٹ نیکسٹ ایئر, go for it. But if you think no, this is not my passion, then go for anything else. دنیا میں بہت ساری فیلڈز ہیں. And same as me, خدا خیر کرے گا. اللہ حافظ.